बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जुलाई 2019 वाशिंगटन में अभी बहुत सुबह हुई थी कि गाड़ियों का काफिला पेंटागन में दाखिल हुआ। पेंटागन में उसे बहुत गर्मजोशी से जनरल मैली ने रिसीव किया। उस काफिले में थे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। उसके कुछ देर के बाद एक मीटिंग शुरू हुई जिसमें अमेरिकन फौज के आला हुक्काम शरीक हुए। जनरल बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो रहा है और वहां पर अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो हमारे ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बदले हमें माशी तौर पर ताउन चाहिए। हमें आपकी तरफ से IMF के जो पैकेज है उसमें भी हमें आपकी मदद चाहिए, और अगर आपको वहां से विड्रॉ करना है, क्योंकि उस वक्त तक विड्रॉल की बातें शुरू हो चुकी थी, तो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको माशी तौर पर पाकिस्तान की मदद करनी होगी। वैसे तो पाकिस्तानी और अमरीकी फ़ौजी हुक्काम के दरमियान मुलाकातें आम सी बात है, लेकिन ये मुलाकात आम नहीं थी, क्योंकि उससे चंद घंटे बाद उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होनी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तमाम उमूर जो वज़ीर आज़म को डिस्कस करने थे वो उससे चंद घंटे पहले जनरल बाजवा डिस्कस कर चुके थे, और जब वाइट हाउस में इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुई वहां भी जनरल बाजवा मौजूद थे। और एक वॉशिंगटन इनसाइडर और बहुत बाखबर एक मुबस्सिर गूगलमैन, मैंने उनसे उसी रोज़ जिस रोज़ मीटिंग थी मैंने गूगलमैन से पूछा कि आपके ख्याल में आज क्या बातचीत होगी ट्रंप और इमरान खान के दरमियान। उन्होंने हंसते हुए कहा, असल मीटिंग तो सुबह हो चुकी है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो वाक़या हमने आपको सुनाया ये जनरल बाजवा और इमरान खान पर मौकूफ़ नहीं है, हमेशा से इसी नौइयत के ताल्लुकात रहे हैं, और ये बात आज हम उस तनाजुर में कर रहे हैं जो कि कल वाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में हुआ। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ यकीनन मौजूद थे, लेकिन असल मीटिंग थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। और हम आपको ये भी बता दें कि उस मीटिंग में ISI के चीफ आसिम मलिक भी मौजूद थे। जी हाँ, जनरल आसिम मलिक भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग का कुछ अहवाल हम तक पहुंचा है, हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर नहीं बताया गया है कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जब पाकिस्तान से नाम मांगे गए कि आप बताइए आप किन सहाफ़ियों को मदऊ करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से मना कर दिया गया। कहा कि सहाफ़ियों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीटिंग क्लोज्ड डोर्स रही, 1 घंटे से ज़ायद मीटिंग जारी रही। मीटिंग बहुत खुशगवार माहौल में हुई, जिसका तासुर ज़ाहिर है आपको इसी से मिल गया होगा जो तस्वीर जारी हुई है। यकीनन मीटिंग बहुत खुशगवार माहौल में हुई, और मीटिंग में जिन उमूर पर बातचीत हुई हम तक उनमें से कुछ नुकात पहुँचे हैं, हमने नोट्स ले लिए और हमने सोचा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ वाशिंगटन में हुआ है, और चूँकि हम यहाँ मौजूद हैं तो बहुत से ऐसे कॉरिडोर्स तक हमारी रसाई है जो आम तौर पर लोगों की नहीं होती। हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं। आने वाले दिनों में जब इस पर तफसील से बात होगी तो यकीनन ये नुकात आपके सामने भी आ जाएंगे। सबसे पहले तो मुलाकात शुरू हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ़ों से। उनकी तारीफ़ें की गई कि किस तरह उन्होंने अमन के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया है दुनिया भर में, और उसके अलावा स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनका शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने अमन के क़याम के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, और जाहिर है इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी पाकिस्तान की जानिब से नामज़द किया गया। तो शुरुआत जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ़ों से। उसके अलावा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अब यहाँ पर जनरल आसिम मलिक का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ISI के चीफ हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे होंगे कुछ तज्जिया नगार इस नौइयत की खबरें दे रहे थे कि उनके जनरल आसिम मलिक और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं। तो ज़ाहिर है हमने ऐसी कोई ख़बर आपको नहीं दी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ज़ाहिर है किसी और की खबर पे कोई तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर आपको बता रहे हैं कि वो भी आज मुलाकात में मौजूद थे, और वहाँ पर जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया वो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल आसिम मलिक की कितनी अहमियत होगी इस मामले में। अफ़गानिस्तान और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर भी बात हुई। तालिबान, आपको पता है कि ये वाला जो मामला है बगराम एयरबेस को वापस लेने का, इसमें तालिबान ने बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया है अमेरिका का ये कहना
کہ وہ بگرام ایئر بیس کو واپس لیں گے. تو ظاہر ہے ایسے میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب اگین یہ ہم تک بہت مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان سے رابطہ کریں. اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. اگر پاکستان کی جانب سے رابطے پس پردہ ہوئے تو بھی ظاہر خبریں باہر آ جاتی ہیں، اور اگر بالکل اس طرح کی ملاقاتیں ہوئیں تو بھی آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن آج جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اسٹیبلش کرے کانٹیکٹ طالبان سے اس حوالے سے کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس چاہیے. لاجسٹک اور انٹیلیجنس میں بھی تعاون کی بات ہوئی، اور انہوں نے آئی ایس آئی کا تعاون مانگا بگرام ایئر بیس تک رسائی میں. اور ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹیلیجنس، کیونکہ امریکہ کو اپنی سیکیورٹی وہاں پر بہت زیادہ عزیز ہے. سب کو ہی ہوتی ہے، ہر ملک کو ہوتی ہے اپنے فوجیوں کی سیکیورٹی، تو اس میں آئی ایس آئی کا کردار بہت اہم ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی افغان وار ہوئی تھی جس میں امریکہ براہ راست اس کے بوٹس آن دا گراؤنڈ یہاں پر نہیں تھے، جس میں یو ایس ایس آر اس وقت کا جو سوویت یونین جو کہلاتا تھا یو ایس ایس آر، اس میں آئی ایس آئی کا کردار بہت کلیدی تھا. آپ کو وہ نام یاد ہوں گے، جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل حمید گل. یہ لوگ جو اس وقت کی جنریشن ہے ان کے لیے یہ نام بالکل ایک لیجنڈز کی طرح لوگ ان کو سمجھتے تھے، کیونکہ اتنی بڑی آرمی، یو ایس ایس آر کی آرمی بہت بڑی تھی، اور امریکہ بھی بہت تعریف کرتا تھا ان دنوں آئی ایس آئی کی اور اس کے کردار کی جو انہوں نے ادا کیا. تو ظاہر ہے امریکہ کو جب بھی اس خطے میں اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو آئی ایس آئی کا کردار خود بخود بہت اہم ہو جاتا ہے. چائنا کا معاملہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جس جگہ بگرام ایئر بیس واقع ہے وہاں سے جو چائنا کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، جو اس کی فیسلٹیز ہیں، بہت نزدیک ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پاکستان کی یقیناً ضرورت ان کو پڑے گی. پھر ایک بہت اہم بات جس کا کہ پہلے بھی امریکن جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں کہہ چکے ہیں، اور جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ کہ جو بارڈر ایریا ہے اس پر بھی سیکیورٹی کی بات ہوئی. اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا بھی ایک ظاہر پاکستان کی کاوش ہے، پاکستان اس سلسلے میں کوششیں کرتا رہتا ہے. انہوں نے فینس بھی لگایا کہ وہاں پر امن ہو. اور اس کے علاوہ اچھا جی، یہ تو ہو گئے امریکہ کی طرف سے. پاکستان کی طرف سے کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ اور بھی اطلاعات ہیں، لیکن ظاہر ہے میں دیگر ٹاپکس پہ موو آن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں غزہ والا معاملہ بھی ہے جو فلسطین کا معاملہ ہے. پاکستان کی جانب سے اکانومی، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ پہلے بھی جو جنرل باجوہ کی ملاقات کا جیسے میں ذکر کرتا، آج زیادہ اسپیسیفکلی کیونکہ شہباز شریف بھی تھے ظاہر ہے وہاں پر، لیکن جیسے میں نے کہا اصل ملاقات تو فیلڈ مارشل سے تھی. تو ٹیرف، اور یہاں پر آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ ٹیرف کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تمام ملکوں کے لیے بشمول پاکستان. تو پاکستانی قیادت کی طرف سے جو ٹیرف کا معاملہ ہے اور جو مالی اعانت کا معاملہ ہے، جو مارکیٹ ایکسس تک کا معاملہ ہے، ان پر بات ہوئی پاکستان کی طرف سے ان چیزوں پر زور دیا گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ مثبت تھا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملاقات میں جو پاکستان کی طرف سے بھی جو باتیں کی گئیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہم نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کاوشوں کی تعریف کی گئی، اور جب بائیلیٹرل جب اس قسم کی بات چیت ہوئی تو اس میں ٹیرف اور جو مارکیٹ ایکسس اور پاکستان کو جو مالی امداد ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی. اور ابھی جو یہ حالیہ سیلاب جو اب آئے ہیں، اس سے تباہی ہوئی ہے، جو اس سے انفراسٹرکچر بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوئی. اچھا جی، اب جو یہ تو ہو گیا خطے کا، تھوڑا سا اس سے موو آن کرتے ہیں. پیس کیپنگ فورسز میں پاکستان کا حصہ. اچھا، اب آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی جو یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ملے تھے مسلم کنٹریز کی لیڈرشپ سے، سعودی عربیہ، ٹرکی، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، اس میں سب لوگ شامل تھے. تو اس میں پاکستان کا رول بہت اہم ہو سکتا ہے. یہ ابھی طے نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تحت ہوگا یا امریکہ کے تحت ہوگا. غالب امکان ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت ہی ہوگا، اور اس میں کیا پاکستان اپنے ٹروپس کمٹ کر سکتا ہے
بہت سینسٹیو ایشو ہے پاکستان کے لیے. پاکستانی عوام کی جس طرح کی جذباتی وابستگی ہے اس خطے کی جو صورتحال ہے. ماضی میں پاکستان ایسی فورسز کا حصہ رہا ہے جنہیں اس خطے میں یعنی مشرق وسطی میں ڈپلوائے کیا گیا ہے. عرب ملکوں کی ظاہر ہے سفارش پر بھی اور ان کی گزارش پر بھیجے گئے. سعودی عربیہ میں آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم نے شو میں، کہ 1960s کے لیٹ 60s میں جب یمن کی طرف سے جارحیت ہوئی تھی تو پاکستانی فورسز وہاں پر تھیں ٹریننگ کے لیے، اور انہوں نے ان کارروائی میں حصہ بھی لیا تھا سعودی عرب کے تحفظ کے لیے. تو پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے وہاں پر، تو اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. لیکن فلسطین میں اس وقت جو حالات ہیں، خاص کر جس طرح سے وہاں پر جو فلسطین میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور عالمی سطح پر یہ معاملہ جتنا زیادہ اجاگر ہو چکا ہے، پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ موضوع بھی زیر بحث آیا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ جو وہ والے معاملات تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے جو نامینیٹ کیا گیا اس پہ بھی بات ہے. تو یہ معاملات تھے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو چیزیں ہوئیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی. اب دیکھیے آنے والے دنوں میں دونوں طرف سے، ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، اس سلسلے میں باقاعدہ سرکاری بیانات بھی آئیں گے. جو ڈیلیگیشن میں لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ باتیں لیک بھی ہوں گی، آپ تک خبریں مزید بھی پہنچیں گی اور ہم تک بھی مزید خبریں پہنچیں گی. لیکن چونکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے یہاں پر چونکہ ہم موجود ہیں تو ہم نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیں. ہماری آڈینس پاکستان میں موجود ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے خبروں میں، اور جب پاکستان کی خبروں کی بات ہو تو سر فہرست عمران خان ہی ہوتے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی بیانات ان کے کوئی نہ کوئی روزانہ موضوع بحث بنتے ہیں، موضوع گفتگو بنتے ہیں، اور اس میں اس کا سب سے بڑا محرک ہے وہ ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ. اس دفعہ بھی کل بھی جب ان کی بہنیں پیش ہوئیں تو ٹویٹر کے متعلق بات ہوئی، وہ باہر آئیں اور انہوں نے عمران خان کی جو بھی عمران خان باتیں انہوں نے ان سے کی انہوں نے کہی. اور اس میں جو بات سر فہرست تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عاصم منیر کے نوکر نہیں ہیں کہ وہ ان کے کہنے پر ٹویٹ کریں یا ان کے کہنے پر ٹویٹ واپس لیں یا ان کے کہنے پر ٹویٹ نہ کریں. انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی اس معاملے پر ظاہر ہے اظہار لا تعلقی کیا، کیونکہ کچھ لیڈرز عمران خان کی پارٹی کے وہ بھی جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے ٹویٹ سے کوئی حیران ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی پشیمان ہے. تو سب کے ہی جو ہے نا معاملات اس طرح کے ہیں کہ ٹویٹر سے، عمران خان کے ٹویٹر سے سب کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے. ان کو باقاعدہ طور پر بلا کر ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا ہے، کس طرح سے ہے. ظاہر عمران خان اس حوالے سے زیادہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے بالکل صاف طور پر مسترد کر دیا کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کی کوئی بھی معلومات شیئر کریں گے کسی اور سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسے اون کرتے ہیں اور وہ اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو 27 سپٹمبر، ظاہر ہے کہ آج 26 ہے، کل جلسہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. جلسے جو ماضی میں ہوئے وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، تشدد بھی ہوا، کچھ جانی نقصان بھی ہوا. کل کا جلسہ دیکھیے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوششیں جاری ہیں. جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ ہم آپ کو رپورٹ کر سکیں گے جلسہ ہونے کے بعد. اب تک کوئی بہت زیادہ ایسی موبلائزیشن نظر نہیں آ رہی، اتنا زیادہ بز کریٹ نہیں ہوا اس جلسے کے حوالے سے جہاں کی جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی بہت بڑا کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے. جو حالیہ کوئی اگر کامیاب کوئی چیز امپیکٹفل نظر آئی ہے تو وہ مشن نور تھا، جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس جلسے کے حوالے سے ابھی کوئی بہت زیادہ کوئی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. کچھ اور بھی معاملات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. توشہ خانہ 2 دیکھیں، یہ جو آپ نے فلمیں تو دیکھی ہوں گی کہ ایک فلم آتی ہے پھر اس کے بعد اس 2 کے نام سے آ جائے، دبنگ آئے گی، پھر دبنگ 2 آ جائے گی، پھر کوئی اور فلم آئے گی، پھر 2 آ جائے گی. تو یہ بھی ایک فلم ہے، ورنہ تو کیسز تو اس طرح سے نہیں چلتے. کیس تو کیس ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک کیس بنایا ہے تو پھر آپ کیس بناتے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ جی گھڑی کا معاملہ ہے، وہ سب ہو گیا، ان میں ان کی ضمانت ہو گئی، تو پھر اب آپ نے کہا نہیں 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 وہ ایک سونے کا سیٹ بھی رہ گیا تھا. اب کل آپ کہیں گے کہ جی ایک کٹلری سیٹ بھی تھا وہ بھی لے آؤ. ایک پھر آپ کہیں گے کہ جی کوئی قالین بھی تھا وہ بھی لے آؤ. پھر توشہ خانہ 2 3 4 5 پھر بنتے جائیں گے. ایک ایک تحفے پہ اگر آپ کو بنانا ہے تو پھر آپ بلائیے آصف علی زرداری صاحب کو، جن کے پاس اس وقت وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے صدر کے پاس ہونا چاہیے.
لیکن ظاہر وہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ کیے بغیر وہ اس عہدے پر فائز ہیں تو ہم انہیں صدر نہیں کہہ سکتے. لیکن 181 تحائف توشہ خانے سے لے گئے تھے وہ. اور نواز شریف گاڑیاں، نواز شریف اور زرداری صاحب خود بھی لے گئے تھے. تو اب یہ جو ہے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے یہ. اور پھر اس کو ٹائمنگ اس کی اس طرح سے سیٹ کی جاتی ہے کہ آپ ایک میں ضمانت ہو جائے، اس سے پہلے آپ دوسرے میں ان کو فریم کر دیں چارجز، تاکہ جب تک وہاں ضمانت ہو یہاں پر آپ ان کو بند رکھیں. بھائی ایک ہی دفعہ کہہ دیں کہ نہیں رہا کرنا، عمران خان کو نہیں رہا کرنا، اور احکامات کہیں اور سے آ رہے ہیں، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جب میں کہتا ہوں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے معاملات سے. ممکن ہے ویسٹ انڈیز کی اسٹیبلشمنٹ ہو جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوتا دوسرا کیس شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اس بات کو انشور بنایا جائے. اچھا ججز بھی پھر وہیں سے وہ کرتے ہیں فیصلے، ان کو آتے ہیں. وہ صدیق جان ہیں صاحب، ایک ہیں صحافی ہیں، وہ ویلاگ کرتے ہیں. انہوں نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا پہلے کہا جاتا تھا کہ ظاہر ہے کوئی معاملہ یا عدالتی تو وکیل کر لیں، پھر کہا جانے لگا کہ جی وکیل چھوڑیں جج کر لیں. اب یہ ہے کہ وکیل بھی نہ کریں جج بھی نہ کریں، اب سیکٹر کمانڈر سے بات کر لیں. تو یہ انٹیگریٹی ہے، یہ ساکھ ہے عدلیہ کی. مطلب عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ اب بالکل دو کوڑی کی بھی نہیں رہ گئی ہے، کہ اتنا زیادہ ان پر عدم اعتماد ہے. اور آپ ابھی آپ نے جو کل والا معاملہ تھا اس میں دیکھا ہی ہوگا کہ وہ ڈوگر صاحب کہنے لگے کہ میں تاریخ دے دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہیں سے ہدایات لے کر آئے ہوں گے، پھر انہوں نے اکتوبر کی کوئی تاریخ دے دی، مڈ اکتوبر کی. تو ظاہر ہے اس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہے. اور جو ہم ظاہر ہے اس پہ بات کریں گے، پلس ان کا جو یہ والا جو معاملہ ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے اس کی پٹیشن شروع ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا مذاق ہے کہ جو بینیفیشری ہیں سب سے بڑے جسٹس امین صاحب، انہی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے مذاق پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے جوڈیشری جو ہے وہ بالکل نمبر 1 ہے. آپ بالکل حیران مت ہوئیے گا، یا 2 یا 3 ٹاپ پر ہے، ٹاپ پہ. تو لیکن باٹم سے ورلڈ میں ظاہر ہے کہ یہ توشہ خانہ کا معاملہ، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ، اس کے علاوہ جو عمران خان کے خلاف 9 مئی کا کیس ہے وہ، اور ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آج ظاہر شو کا زیادہ وقت ہمارا یہ جو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ ہے اس میں صرف ہوا. آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.